अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। गजा में इसराइली जारियत को 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं। ऐसे मौके पर अमरीकी सदर ट्रंप ने गजा में जंग के मुकम्मल खात्मे और खित्ते में मुस्तकिल अमन के क़याम के दावे के साथ 20 निकात पर मुश्तमिल एक मंसूबा पेश कर दिया है। कल व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर ट्रंप ने इस मंसूबे का ऐलान किया, जिसे नेतन्याहू ने भी बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर लिया। ताहम इस जंग के एक बड़े फरीक हमास की जानिब से मंसूबे का फिलहाल जायजा लिया जा रहा है और अभी तक कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल सामने नहीं आया है। जबकि आज ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों को बताया कि इसराइली और अरब रहनुमा मंसूबे को कबूल कर चुके हैं और अब हम सिर्फ हमास के जवाब के मुंतज़िर हैं। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि वो हमास को जंगबंदी की इस तजवीज़ पर जवाब देने के लिए 3 से 4 दिन का वक्त दे रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में फ़लस्तीनी अथॉरिटी, पाकिस्तान, तुर्की और कतर समेत बाकी अरब ममालिक और दुनिया के कई दीगर मुल्कों ने इस मंसूबे को खुशाइंद करार दिया है। मंसूबा तो सामने आ गया है, मगर ताहाल इसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार है और सबसे अहम और बड़ा सवाल यह है कि क्या हमास इस तजवीज़ को मानेगी या नहीं। और यह सवाल भी उठ रहा है कि इसराइल ने बज़ाहिर तो इस मंसूबे की हिमायत कर दी है, मगर क्या वो इसकी मुकम्मल पासदारी भी करेगा या नहीं। इस सारी सूरत हाल में कल व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की एक तवील मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि खित्ते भर में हमारे दोस्तों और शरीक कारों से तफसीली मुशावरत के बाद मैं बाज़ाब्ता तौर पर अपने अमन के उसूल जारी कर रहा हूँ, जो लोगों को बहुत पसंद आए हैं। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि मैं अरब और मुसलमान ममालिक के रहनुमाओं का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस तजवीज़ की तैयारी में भरपूर ताउन किया। इसके अलावा ट्रंप ने इस मंसूबे की तैयारी और इस पर इत्तफाक के हवाले से पाकिस्तान, तुर्की और कतर समेत 8 अरब और इस्लामी ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया। इस दौरान ट्रंप ने सऊदी अरब, उर्दन, तुर्की, इंडोनेशिया समेत बाकी ममालिक के रहनुमाओं का जिक्र करने के बाद कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल भी शुरू ही से हमारे साथ थे और उन्होंने अभी एक बयान जारी किया है कि वो इस मुआहदे पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का बड़ा ऐलान है कि वो इस मुआहदे की हिमायत करते हैं। Dialogue that we had with so many countries, Saudi Arabia as an example, the king is a phenomenal person. The Emir of Qatar, these are incredible people. UAE, and that's MBZ and ABZ. The king of Jordan was with us. President of Turkey, President Erdogan, is a friend of mine, a strong man, but a good man. President of Indonesia, somebody who's an amazing leader, Prabowo. The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. It just came out just as I was walking around. They said, sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%. President El-Sisi of Egypt, who's terrific. जबकि ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा कि अगर हमास इस तजवीज़ को कबूल कर लेती है तो तमाम यरगमालियों की 72 घंटों के अंदर फौरी रिहाई होगी। इस मंसूबे के तहत अरब और मुसलमान ममालिक ने वादा किया है कि वो गजा को गैर फौजी इलाका बनाएंगे और ये काम जल्दी होगा। लेकिन साथ ही ट्रंप ने हमास को खबरदार करते हुए कहा कि अगर हमास इस मुआहदे को रद्द करती है तो वो अकेले ही रह जाएंगे। ट्रंप ने मजीद कहा कि उम्मीद है कि हमें मज़बूत जवाब मिलेगा, लेकिन अगर ना मिला तो हमारी तरफ से इसराइल को वो तमाम हिमायत हासिल होगी जो उसे चाहिए होगी। Arab countries are going to, and Muslim countries are going to be dealing with Hamas, and I believe they've already been there. I think they probably have an understanding, and they haven't maybe mentioned that, but I would imagine they do, otherwise they wouldn't have gone as far as they've gone. If they're unable to do so, then Israel would have the absolute right, and actually our full backing, the U.S. full backing, Marcos. Israel would have my full backing to finish the job of destroying the threat of Hamas. But I hope that we're going to have a deal for peace. And if Hamas rejects the deal, which is always possible, they're the only one left. Everyone else has accepted it. But I have a feeling that we're going to have a positive answer. But if not, as you know, Bibi, you'd have our full backing to do what you would have to do. सदर ट्रंप के इस ऐलान के बाद व्हाइट हाउस ने गजा में क़याम अमन के लिए 20 निकाती मंसूबे की तफसीलात भी शाया कर दी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से पेश करदा 20 निकाती गजा प्लान का पहला नुक्ता यह है कि गजा एक ऐसा डीरेडिकलाइज्ड और दहशतगर्दी से पाक इलाका होगा जो अपने हमसायों के लिए ख़तरा नहीं बनेगा। दूसरा नुक्ता यह है कि गजा के अवाम के फ़ायदे के लिए गजा को रीडेवलप किया जाएगा, जिन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। गजा से मुतालिक इस मंसूबे का तीसरा नुक्ता यह है कि अगर दोनों फरीक इस तजवीज़ पर मुत्तफ़िक़ हो जाते हैं तो जंग फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी।
اسرائیلی افواج یرغمالیوں کی رہائی کی تیاری کے لیے طے شدہ لائن تک واپس چلی جائیں گی۔ اس دوران تمام فوجی کارروائیاں معطل رہیں گی اور جب تک اسرائیلی فوج کے مکمل مرحلہ وار انخلا کے حالات پورے نہیں ہو جاتے تب تک جنگی لائنز اپنی جگہ برقرار رہیں گی، یعنی آگے نہیں بڑھیں گی۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اس معاہدے کو عوامی طور پر قبول کرنے کے 72 گھنٹوں کے اندر تمام یرغمالی زندہ اور مردہ دونوں واپس کر دیے جائیں گے۔ منصوبے کا پانچواں نقطہ یہ ہے کہ جب تمام یرغمالیوں کو رہا کر دیا جائے گا تو اسرائیل 250 عمر قید کے فلسطینی قیدیوں کے ساتھ ساتھ ایسے 1700 افراد کو رہا کرے گا جو 7 اکتوبر 2023 کے بعد گرفتار کیے گئے تھے، جن میں اس تناظر میں گرفتار تمام خواتین اور بچوں کی رہائی شامل ہے، جبکہ اسرائیل ہر ایک اسرائیلی یرغمالی کی لاش کے بدلے غزہ کے 15 فلسطینیوں کی لاشیں واپس کرے گا۔ صدر ٹرمپ کے منصوبے کا چھٹا نقطہ یہ ہے کہ جب تمام یرغمالی رہا ہو جائیں گے تو حماس کے وہ اراکین جو پرامن کو ایگزسٹنس پر آمادہ ہوں گے اور اپنے ہتھیار چھوڑنے پر راضی ہوں گے انہیں عام معافی دے دی جائے گی، اور حماس کے جو اراکین غزہ چھوڑنا چاہیں گے انہیں محفوظ راستہ دے کر انہیں وصول کرنے والے ممالک تک پہنچا دیا جائے گا۔ ساتواں نقطہ یہ ہے کہ اس معاہدے کی منظوری کے ساتھ ہی غزہ کی پٹی میں فوراً مکمل امداد بھیجی جائے گی۔ امداد کی کم از کم مقدار وہی ہوگی جو 19 جنوری 2025 کے انسانی ہمدردی کی امداد سے متعلق معاہدے میں طے کی گئی تھی، جس میں بنیادی انفراسٹرکچر، اسپتالوں اور بیکریوں کی بحالی اور ملبہ ہٹانے اور سڑکیں کھولنے کے لیے ضروری آلات کی فراہمی شامل ہے۔ آٹھواں نقطہ یہ ہے کہ غزہ میں امداد اور تقسیم کا عمل اقوام متحدہ اور اس کی ایجنسیوں، ریڈ کرسنٹ اور دیگر بین الاقوامی اداروں کے ذریعے بلا رکاوٹ جاری رہے گا جو کسی بھی فریق سے وابستہ نہیں ہوں گے۔ رفح کراسنگ کو دونوں اطراف سے کھولنے کا طریقہ کار بھی 19 جنوری 2025 کے معاہدے میں طے شدہ نظام کے مطابق ہوگا۔ 9ویں نقطے کے مطابق غزہ میں ایک عارضی ٹرانزیشنل حکومت قائم کی جائے گی جسے ایک ٹیکنوکریٹک اور غیر سیاسی فلسطینی کمیٹی چلائے گی۔ یہ کمیٹی عوامی خدمات اور بلدیات کے امور سنبھالنے کی ذمہ دار ہوگی۔ اس کمیٹی میں اہل فلسطینی اور بین الاقوامی ماہرین شامل ہوں گے جن کی نگرانی اور سربراہی ایک نئی انٹرنیشنل ٹرانزیشنل باڈی بورڈ آف پیس کرے گا۔ اس ادارے کی سربراہی خود صدر ٹرمپ کریں گے، جبکہ دیگر اراکین اور سربراہان مملکت کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، جن میں سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر بھی شامل ہوں گے۔ یہ ادارہ اس وقت تک غزہ کی تعمیر نو کے لیے فریم ورک اور فنڈنگ فراہم کرے گا جب تک کہ فلسطینی اتھارٹی اپنا ریفارم پروگرام مکمل نہیں کر لیتی ہے، جیسا کہ مختلف تجاویز میں بیان کیا گیا ہے، اور جب تک کہ وہ محفوظ اور مؤثر طریقے سے غزہ کا کنٹرول دوبارہ سنبھالنے کے قابل نہیں ہو جاتی ہے، جیسے صدر ٹرمپ کے 2020 کے امن پلان اور سعودی عرب اور فرانس کی مشترکہ تجویز میں بتایا گیا ہے۔ یہ ادارہ جدید اور مؤثر طرز حکمرانی کے لیے بہترین بین الاقوامی معیار اپنائے گا جو غزہ کے عوام کی خدمت کرے گا اور سرمایہ کاری کو لانے میں مددگار ہوگا۔ 10واں نقطہ یہ ہے کہ غزہ کی دوبارہ تعمیر کے لیے ایک ٹرمپ اکنامک ڈیولپمنٹ پلان بنایا جائے گا، جس کے لیے ایسے ماہرین پر مشتمل ایک پینل تشکیل دیا جائے گا جنہوں نے مشرق وسطیٰ کی جدید اور کامیاب شہروں کی تعمیر میں کردار ادا کیا ہوگا۔ کئی بین الاقوامی اداروں نے سنجیدہ سرمایہ کاری کی تجاویز اور ترقیاتی منصوبے تیار کیے ہیں جنہیں سلامتی اور حکمرانی کے ڈھانچوں کے ساتھ ہم آہنگ کر کے زیر غور لایا جائے گا تاکہ ایسی سرمایہ کاریاں ممکن ہوں جو روزگار اور اپارچونٹیز کے ساتھ ساتھ غزہ کے مستقبل کے لیے امید پیدا کریں۔ 11ویں نقطے کے مطابق ایک اسپیشل اکنامک زون قائم کیا جائے گا جس میں ترجیحی ٹیرف اور رسائی کے ریٹس پارٹنر ممالک کے ساتھ طے کیے جائیں گے۔ 12ویں نقطے میں لکھا ہے کہ کسی کو بھی غزہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اور جو لوگ جانا چاہیں گے وہ غزہ سے جانے اور واپس آنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ ہم غزہ کے لوگوں کی وہیں رہنے کی حوصلہ افزائی کریں گے اور انہیں ایک بہتر غزہ بنانے کا موقع فراہم کریں گے۔ 13واں نقطہ یہ ہے کہ حماس اور دیگر گروپس غزہ کی حکمرانی میں براہ راست یا بالواسطہ یا کسی بھی شکل میں حصہ نہ رکھنے پر متفق ہوں گے، اور ان کی سرنگیں اور ہتھیار بنانے کی تنصیبات سمیت تمام فوجی، دہشت گردانہ اور جارحانہ انفراسٹرکچر تباہ کر دیے جائیں گے اور دوبارہ تعمیر نہیں ہونے دیے جائیں گے۔ غزہ کی ڈی ملٹرائزیشن کا عمل آزاد مانیٹرز کی نگرانی میں ہوگا، جس میں ہتھیاروں کو ایک متفقہ عمل کے ذریعے مستقل طور پر غیر فعال کرنا شامل ہوگا، اور یہ انٹرنیشنل مالی امداد سے چلنے والے ہتھیار خریدنے اور دوبارہ شمولیت پروگرام کی مدد سے ہوگا، اور یہ سب آزاد نگرانوں کے ذریعے تصدیق شدہ ہوگا۔ نیا غزہ خوشحال معیشت بنانے اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ پرامن کو ایگزسٹنس کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہوگا۔
نقطہ نمبر 14 میں لکھا ہے کہ علاقائی پارٹنر اس بات کی ضمانت دیں گے کہ حماس اور دیگر دھڑے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور نیا غزہ اپنے ہمسایوں یا اپنے عوام کے لیے کوئی خطرہ نہ بنے۔ 15ویں نقطے کے مطابق امریکہ عرب اور بین الاقوامی پارٹنرز کے ساتھ مل کر ایک عارضی بین الاقوامی اسٹیبلائزیشن فورس تیار کرے گا جو فوراً غزہ میں تعینات ہوگی۔ یہ فورس غزہ میں مناسب جانچ کے بعد منتخب کی جانے والی فلسطینی پولیس فورسز کو تربیت اور تعاون مہیا کرے گی اور اس سلسلے میں اردن اور مصر سے مشاورت کرے گی جن کا اس میدان میں وسیع تجربہ ہے۔ یہ فورس داخلی سلامتی کا لانگ ٹرم حل ہوگا اور یہ فورس اسرائیل اور مصر سمیت نئی تربیت یافتہ فلسطینی پولیس فورسز کے ساتھ مل کر سرحدی علاقوں کی حفاظت میں مدد کرے گی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ غزہ میں گولہ بارود داخل ہونے سے روکا جائے اور غزہ کی تعمیر نو کے لیے اشیاء کا تیز اور محفوظ بہاؤ ممکن بنایا جائے۔ فریقین کے درمیان جھڑپیں روکنے کا ایک طریقہ کار متفقہ طور پر طے کیا جائے گا۔ 16ویں نقطے میں لکھا ہے کہ اسرائیل غزہ پر قبضہ نہیں کرے گا اور نہ ہی اسے اپنے ساتھ ملائے گا، اور جیسے ہی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کنٹرول اور استحکام قائم کرے گی، اسرائیلی فوج ایک طے شدہ معیار، مراحل اور وقت کے مطابق واپس چلے جائیں گے۔ جو اسرائیلی فوج اسٹیبلائزیشن فورس ضامن ممالک اور امریکہ کے درمیان طے کیا جائے گا تاکہ غزہ ایک محفوظ علاقہ بن سکے جو اسرائیل، مصر یا ان کے شہریوں کے لیے مزید خطرہ نہ ہو۔ عملی طور پر اسرائیلی فوج آہستہ آہستہ غزہ کا وہ علاقہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے حوالے کرے گی جس پر وہ قابض ہے۔ اس معاہدے کے مطابق اسرائیلی فوج مکمل طور پر غزہ سے نکل جائے گی سوائے ایک حفاظتی حصار کی موجودگی کے جو اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کہ غزہ کسی دوبارہ ابھرنے والے دہشت گرد خطرے سے مکمل طور پر محفوظ نہ ہو جائے۔ نقطہ نمبر 17 کے مطابق اگر حماس اس تجویز میں تاخیر کرے یا اسے مسترد کرے تو امدادی سرگرمیوں میں اضافے سمیت اوپر بیان کردہ اقدامات صرف دہشت گردی سے پاک ان علاقوں میں آگے بڑھائے جائیں گے جو اسرائیلی فوج انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کو منتقل کرے گی۔ صدر ٹرمپ کے منصوبے کا 18واں نقطہ یہ ہے کہ انٹرفیتھ ڈائیلاگ کا ایک پروسیس شروع کیا جائے گا جو برداشت اور پرامن کو ایگزسٹنس کی اقدار پر مبنی ہوگا تاکہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کی ذہنیت اور بیانیے کو بدلا جا سکے اور امن سے حاصل ہونے والے فوائد کو اجاگر کیا جا سکے۔ 19ویں نقطے کے مطابق جب غزہ کی تعمیر نو آگے بڑھے گی اور فلسطینی اتھارٹی کا ریفارم پروگرام پوری سنجیدگی سے نافذ ہوگا تو بالآخر وہ حالات پیدا ہو سکتے ہیں جن سے فلسطینیوں کی خود ارادیت اور ریاست کے قیام کی ایک قابل اعتماد راہ ہموار ہو جائے جسے ہم فلسطینی عوام کی خواہش کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ جبکہ اس منصوبے کے آخری یعنی نقطہ نمبر 20 میں لکھا ہے کہ امریکہ متحدہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان ڈائیلاگ قائم کرے گا تاکہ ایک سیاسی منظرنامے پر متفق ہوا جا سکے جو پرامن اور خوشحال کو ایگزسٹنس کے لیے ہو۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق حماس فی الحال منصوبے کا جائزہ لے رہی ہے جبکہ امریکی صدر ٹرمپ نے انہیں 3 سے 4 دن تک جواب دینے کی مہلت دے دی ہے۔ ایسے میں پاکستان، ترکی، قطر، سعودی عرب اور انڈونیشیا سمیت اس منصوبے پر ٹرمپ سے ملنے والے 8 اہم عرب اور اسلامی ممالک نے اس منصوبے کو خوش آئند قرار دے دیا ہے۔ اس حوالے سے 8 عرب اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی جانب سے جاری مشترکہ اعلامیے کے مطابق اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، پاکستان، ترکی، سعودی عرب، قطر اور مصر کے وزرائے خارجہ صدر ٹرمپ کی قیادت اور غزہ میں جنگ ختم کرنے کی ان کی خلوص نیت پر مبنی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اس بات پر اعتماد کرتے ہیں کہ وہ امن کا راستہ تلاش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ خطے میں امن قائم کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ شراکت داری انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ اسی تناظر میں تمام وزرائے خارجہ صدر ٹرمپ کے اس اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں جو انہوں نے جنگ ختم کرنے، غزہ کی تعمیر نو، فلسطینی عوام کی بے دخلی کو روکنے اور جامع امن کو آگے بڑھانے کے لیے کیا۔ ساتھ ہی صدر ٹرمپ کے اس اعلان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں کہ وہ مغربی کنارے کے الحاق کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزرائے خارجہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ اس معاہدے کو حتمی شکل دینے اور اس پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے امریکہ اور دیگر فریقین کے ساتھ مثبت اور تعمیری انداز میں شمولیت کے لیے تیار ہیں تاکہ خطے کے عوام کے لیے امن، سلامتی اور استحکام کو یقینی بنائے۔ مشترکہ اعلامیے میں مزید لکھا ہے کہ وزرائے خارجہ اپنی مشترکہ وابستگی کا اعادہ کرتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ مل کر ایک جامع معاہدے کے ذریعے غزہ میں جنگ کو ختم کیا جائے جس میں غزہ تک انسانی ہمدردی کی کافی امداد کی بلا روک ٹوک ترسیل، فلسطینیوں کی بے دخلی نہ ہونا، یرغمالیوں کی رہائی، ایک ایسا حفاظتی طریقہ کار شامل ہو جو تمام فریقین کے تحفظ کی ضمانت دے، اور اس کے علاوہ اس میں اسرائیل کا مکمل انخلاء، غزہ کی تعمیر نو اور ایک منصفانہ امن کی راہ ہموار کرنا شامل ہو جو 2 ریاستی حل کی بنیاد پر ہو، جس کے تحت غزہ مغربی کنارے کے ساتھ مکمل طور پر ایک فلسطینی ریاست میں ضم ہو جیسا کہ بین الاقوامی قانون میں بیان کیا گیا ہے جو خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے ضروری ہے۔ اس ساری صورتحال میں جہاں 20 پوائنٹس پر یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کیا حماس ان پر متفق ہوگی یا نہیں، تو دوسری طرف اسرائیل بظاہر تو اس تجویز کی حمایت کر رہا ہے، مگر کل ٹرمپ سے ملنے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ہبرو زبان میں ایک ویڈیو میں کہا
کہ یہ ایک شاندار دورہ تھا. جہاں حماس ہمیں تنہا کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہاں ہم نے بازی پلٹ دی اور حماس کو تنہا کر دیا. آج پوری دنیا حتیٰ کہ عرب اور مسلم دنیا بھی حماس پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ وہی شرائط مانے جو ہم نے صدر ٹرمپ کے ساتھ مل کر رکھی ہیں. ہمارے تمام مغوی زندہ اور مردہ سب واپس آئیں گے اور اسرائیلی فوج غزہ کے بیشتر حصے میں موجود رہے گی. کون یقین کرتا کہ ایسا ہوگا؟ ہمیشہ یہی کہا جاتا رہا کہ آپ کو حماس کی شرائط ماننا ہوں گی, سب کو چھوڑنا ہوگا, اسرائیلی فوج کو باہر جانا ہوگا اور حماس دوبارہ منظم ہو کر غزہ کو بھی دوبارہ آباد کر سکتی ہے. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہونے والا. نیتن یاہو نے مزید کہا کہ صدر ٹرمپ نے بھی کہا کہ اگر حماس نے انکار کیا تو وہ اسرائیل کو مکمل حمایت دیں گے تاکہ فوجی کارروائی مکمل کر کے حماس کا خاتمہ کیا جا سکے. اس ساری صورتحال میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے آج ایک پریس کانفرنس میں بھی اس حوالے سے بات کی, جس میں انہوں نے ٹرمپ سے ملاقات اور غزہ سے متعلق منصوبے کی تفصیلات بتائیں اور انہوں نے پاکستان کی جانب سے اس منصوبے کی حمایت پر تنقید کرنے والوں پر تنقید. میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ مور لائل دین دی کنگ, پیلسٹین اتھارٹی اس کو ویلکم کر رہی ہے, ہم اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. کچھ لوگ جن کا مقصد ہی صرف سیاست ہے. وہ ہیون سیک ہیو اے ہارٹ, وٹ ڈو یو وانٹ کہ وہاں خون بہتا رہے, معصوم بچے بھوک سے مرتے رہے, اور تم یہاں اپنی سیاست کے لیے اپنے اسٹیٹمنٹ دو اور ٹویٹیں کرو. خدا کا خوف کرو, ایک دن اللہ کو جان دینی ہے سب نے, میرے سمیت. میں سمجھتا ہوں کہ وی ڈیڈ آور بیسٹ ٹو ڈو وٹ ایور 8 کنٹریز کوڈ ڈو, دیئر لیڈرشپ اینڈ دا فارن منسٹرز. بات کریں گے ہمارے ساتھ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب موجود ہیں. ڈار صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ڈار صاحب آج آپ نے پریس کانفرنس بھی کی, تفصیلات بھی بتائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو مسلم ممالک اور عرب ممالک کی پریس ریلیز ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے, جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ فل اسرائیلی وڈرال کی بات کرتی ہے, مگر جو ٹرمپ کا 20 نکاتی ایجنڈا ہے وہ ظاہر اس حوالے سے کوئی ٹائم فریم نہیں دیتا. ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہو کر نیتن یاہو جب بات کرتے ہیں اس کے بعد وہ ہبرو زبان میں اپنے عوام کو پیغام دیتے ہیں, اس میں کہتے ہیں کہ اسرائیلی فوج غزہ کے بیشتر علاقے پر رہے گی. تو نیتن یاہو کو کون پابند کرے گا؟ کیا یہ وہی معاہدہ ہے جس کا آپ لوگوں سے کنسنسس ہوا تھا؟ کیونکہ ٹائمز آف اسرائیل یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ نیتن یاہو ٹرمپ کی ملاقات میں نیتن یاہو نے کچھ تبدیلیاں کرائی ہیں اس معاہدے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہزیب صاحب شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. میں نے آج ایک پریس کانفرنس میں بھی کوشش کی کلیریفائی کرنے کی. شاہزیب صاحب ہمیں ریئلسٹک ہو کے سوچنا چاہیے. جب ہم اونگا میں گئے تھے تو ہمارا یہ کوشش تھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی کہ ہم دل سے کوشش کریں کہ کوئی چند ممالک مل کے یہ غزہ میں جو اس وقت خون بہہ رہا ہے اور 64,000 لوگ معصوم شہید ہو چکے ہیں, 1.5 لاکھ کے قریب زخمی ہیں, اور وہاں کوئی ایڈ نہیں پہنچائی جا سکتی, ہیومینیٹیرین ایڈ یا کوئی دوائیاں یا کھانے پینے کی اشیاء. تو یہ سارا معاملہ پھر لوگوں کو زبردستی نکالا جا رہا ہے, جو جا چکے ہیں ان کو آنے نہیں دیا جا رہا. تو یہ ساری چیزیں تھیں, اور ویسٹ بینک واز اے میجر تھنگ کہ وہ اس کو انیکس کرنے کا اسرائیلی پلان اب ساری دنیا کو معلوم ہے. تو اس کے لیے ہم نے جو لائک مائنڈیڈ کچھ ممالک ہیں, 5 عرب ممالک تھے, اور اس میں سعودی عربیہ, قطر, اردن, ایجپٹ اور تھا, اور 3 اسلامی OIC کے ممبرز کہہ لیں, مسلم ممالک کہہ لیں, جو نان عرب مسلم ممالک, پاکستان, ترکی, انڈونیشیا. تو ہم 8 کنٹریز نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو ہائپ بھی نہیں دیں گے, خاموشی سے ایک سیریس کوشش کریں سائیڈ لائنز پہ. تو اس کے لیے میٹنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے طے ہو گئی کہ جی 8 کنٹری کے لیڈرز پلس ان کے فارن منسٹر جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی ٹیم کو سائیڈ لائن آف اونگا میں ملیں گے نیو یارک میں. تو اس میٹنگ سے پہلے ایک دن ہم نے 8 فارن منسٹرز نے بیٹھ کے اسٹریٹجی اختیار کی, اور جو ہماری وش لسٹ تھی اور جو ہم نے اپنے لیڈر سے کلوانا تھا اس کی پوری تیاری کی, اس کو بانٹ دیا کہ بھی کون کیا کہے گا کیا کرے گا. یہ اتنی مائکرو مینجمنٹ کی, لیکن یہ سارا ڈسکریٹ رہا, اور ڈسکریٹ نہ ہوتا تو شاید ہم یہ جو کچھ کوئی پازیٹیو نیوز, میں تو اس کو پازیٹیو دیکھ رہا ہوں, تو وہ شاید نہ مٹیریلائز ہوتی. تو نیتن یاہو کو تو یہ سوٹ کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اسکٹل کرے اور وہ اپنے کام پہ لگا رہے. تو بہرحال اس میٹنگ میں جب ساری بات چیت ہو گئی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ 48 گھنٹے میں میری اور آپ کی ٹیم بیٹھ جائے, آپ 8 فارن منسٹر آپ کے بیٹھ جائیں, میری ٹیم بیٹھ جائے گی, اور ہم ایک پلان بنا لیں کہ کیا ہو سکتا ہے. اس میں جو ہماری میٹنگ ہوئی اگلے دن, اور یہ تمام ہم نے قطر مشن میں میٹنگ کی اس سبجیکٹ پہ, جو کہ بالکل اپوزٹ ہے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر سے, واکنگ ڈسٹینس پہ ہے, کیونکہ وہاں تو ٹریفک اور وہ اتنا ہی ایک ہفتہ ہوتا ہے بزی, آپ کو پتہ ہے. تو وہ ہم نے وہ میٹنگ کی, ٹرمپ کی ٹیم بھی آ گئی, ہم بھی 8 کے 8 تھے,
اور وہ ہم نے ان کو پہلے کہا جی آپ ہمیں اپنا مائنڈ دیں کہ کیا ہے، تو وہ انہوں نے اپنے کو جو پوائنٹ دیے وہ ہمارا ایک بیسک ورکنگ ڈرافٹ بن گیا، اور اس ڈرافٹ کے اوپر ہم نے ان کو ڈسکس بھی کیا، اور سارا ہم نے کہا جی آپ ہمیں جب 24 گھنٹے مزید دیں کیونکہ 48 گھنٹے ہیں، تو ہم آپس میں کر کے اس کو ہم آپ کو اپنی سجیسٹڈ ماڈیفائڈ ڈرافٹ دیں گے۔ تو ہم نے وہ ڈرافٹ وغیرہ پہ پھر کام کیا، کئی ہماری پھر ایکسچینجز ہوئی، اور ہم نے وہ ڈرافٹ جو ہے جمعے کی شام ہم نے وہاں سے نکلنا تھا، وہ ڈرافٹ تیار ہو گیا۔ ہم ری فیولنگ کے لیے کینیڈا میں تھے، گھنٹے کا سٹاپ اوور تھا، تو مجھے کال آئی اپنے پی آر کی پرماننٹ ریپرزینٹیو امبیسڈر عاصم افتخار کی کہ جو تیار ہوا ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو سارے 8 فارن منسٹر سائن کر کے بھیجیں، یا اس کو جیسے انہوں نے دیا تھا ایک ورکنگ صاحب یہ تفصیلات آپ نے پریس کانفرنس میں بتائی، مگر سوال یہ کہ پھر یہ وہی ہے جس پر آپ لوگوں کا کنسنسس ہوا تھا، یا نیتن یاہو نے ایسی تبدیلیاں کرائی ہیں کیونکہ وڈرال کی کوئی وہ نہیں ہے، حماس کے اوپر بہت سخت پابندیاں ہیں کہ وہ ڈسارم بھی ہوں گے، چھوڑنا ہو تو چھوڑ دیں، مگر وہ اپنی سرنگیں بھی ختم کریں گے، اسرائیلی فوج پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ کب چھوڑیں گے غزہ کو اور واپس جائیں گے؟ دیکھیں شاہزیب صاحب، یہ وہ نہیں ہے جو ہماری پرپوز امینڈمنٹ ساری کی ساری اس میں نہیں ہے، آئی ہیو ٹو ویری فرینک۔ اور جو ہی میں نے کل لینڈ کیا پاکستان میں رات کو 11:15 بجے لندن سے، تو مجھے فوری میسیجز آئے ہوئے تھے کہ میرے ساتھ وہ جو 7 ممالک ہیں وہ تھرو سعودی پرنس فیصل جو ان کے فارن منسٹر بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے بڑی تفصیل سے ان سے بات کی، اور یہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے اگر آپ کو اس کو پڑھیں گے تو ہم نے جہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس ایفرٹ کو اکنالج کیا ہے، اپریشیٹ کیا ہے، اس کے بعد ہم نے اپنا ایجنڈا بھی دوبارہ ریپیٹ کیا ہے کہ وی آر کمیٹڈ ٹو دیز آر آور گولز، اور ہم یہ مل کے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور اس کی ٹیم کے ساتھ مل کے یہ ہم اچیو کریں گے۔ سو جو 8 کنٹریز ہیں وہ اس کے اوپر کمیٹڈ ہیں۔ دیکھیں مگر ڈاکٹر صاحب پھر کیونکہ ٹائم حماس کو دیا گیا ہے تو حماس کس کی کمٹمنٹ پر بھروسہ کرے، وہ جو صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو سے کی ہے، یا وہ جو آپ لوگوں نے پریس ریلیز میں کہا ہے؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈرافٹ نہیں ہے 20 پوائنٹس جو آپ لوگوں سے کنسنسس ہوا تھا۔ میں عرض کرتا ہوں، حماس جہاں تک حماس کا حوالہ ہے، چونکہ اس میں 2 کی کنٹری جو ہیں ان کے ساتھ بڑی ڈیپلی انگیج رہی ہیں۔ جس دن ایک بلڈنگ پہ اٹیک کیا اسرائیل نے قطر میں، آپ کو یاد ہوگا وہ ایکچولی پیس نیگوسیشنز ہو رہی تھی حماس کے ساتھ ہی، اور ان کے جو کچھ لیڈر تھے ان کو مارنے کے لیے شاید انہوں نے اس بلڈنگ پہ اٹیک کیا، لیکن وہ یا وہاں نہیں تھے یا جو بھی تھا۔ تو حماس کی طرف سے جو ہمارے عرب 2 ممالک اس میں ڈیپلی انوالو ہیں حماس کے ساتھ، انہوں نے ایشورنس دی ہے کہ حماس اس معاہدے کو ایکسیپٹ کرے گا، اور وہ یعنی وہ اس کے خلاف نہیں ہے، وہ سیز فائر چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہوسٹیجز بھی جو ہے وہ ریلیز ہو جائے، پرزنرز بھی ایکسچینج ہو جائیں، ان ہنڈرڈ ہیومینیٹیرین ایڈ بھی آنی شروع ہو جائے، اور ویسٹ بینک کو بچا لیا جائے۔ وہ ساری چیزیں انہوں نے آلریڈی ان سے شدہ ہے۔ سو انہوں نے کہا جی یہ ہم سب کو گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ حماس از آن بورڈ۔ یہ قطر نے کمٹمنٹ دی۔ اب میں مجھ سے شاہزیب بھائی میں ریکویسٹ کروں گا، دیکھیں یہ بڑی سینسیٹیو چیزیں ہوتی ہیں، ہم ظاہر ہے کہ مجھے تو پتہ ہے، لیکن بہتر ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا اوپن چھوڑیں۔ میں نے جب 2 ممالک ہیں تو 2 موسٹ ایکٹیو ممالک آپ کو پتہ ہے کون کون سے، اس میں قطر شامل ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا جو دیکھیں آپ ہائپوتھیٹیکلی یہ دیکھیں کہ رات ہماری یہ بات ہوئی کہ اگر ہم ابھی یہ کریں کہ جی ایک پوائنٹ کو فل سٹاپ پہ ہر چیز ہم نے ابھی اچیو کرنی ہے، تو نیتن یاہو تو اپنا خوش ہوتا اور وہ کہتا کہ چلیں میری جان چھٹی دیکھی جائے گی، میں اور جتنے بندے شہید ہو سکتے ہیں مار سکتے ہیں مارتا جاؤں، تو جتنے وہ خالی کرا سے اس کو روکنا۔ دیکھیں جنگ میں پہلا جو سٹیپ ہے وہ سیز فائر ہے، جنگ بندی۔ اگر وہ نہیں ہوگی تو اگلا سٹیپ نہیں ہوگا۔ آپ پرانی بات نہیں، آپ نے 6 سے 10 مہینے جنگ لڑی، تو اس کے بعد سیز فائر ہونے کے بعد پھر ایکشن ہوئے کہ جی 4 دن میں آپ وہاں انڈیا ادھر چلا جائے گا، ہم وہاں سے وہاں چلے جائیں گے، اگلے 6 دن وہاں سے وہاں ہوگا، یہ ہوگا۔ اٹس اے پریکٹیکل تھنگ۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں نہ یو این اپنی کامیاب ہو سکا ہے آج تک اس کو روکنے میں 2 سال میں۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو روکنے والی بات ہے اس میں تو ظاہر ہے 65,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، وہاں پر بہت بڑی غذائی قلت ہے، لوگ مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں۔ یہ بات تو آپ کی درست ہے کہ کسی بھی طریقے سے جنگ رکے، سیز فائر ہو، یہ ترجیح ہونی چاہیے۔ بٹ دی پرابلم از
کہ اس ترجیح میں اگر نیتن یاہو اپنے سارے آبجیکٹیو حاصل کر لیں اور مگر پھر بات نہ مانے، کیونکہ ٹرمپ ہی جب وہ مذاکرات کر رہے تھے ٹرمپ کے پروپوزل پر ہی قطر میں بیٹھی ہوئی تھی نا حماس کی قیادت، کہ نیتن یاہو نے وہاں حملہ کر دیا، پھر ایران کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے امریکہ کے تو ایران پر حملہ کر دیا، تو نیتن یاہو کی گارنٹی کون دے گا کہ وہ اس معاہدے کی پاسداری کریں گے؟ کیا ٹرمپ پر بھروسہ ہے آپ لوگوں کو کہ وہ اس کی پاسداری کرائیں گے ان سے؟ یہ آپ کا بڑا ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ سوال ہے کہ اس کی گارنٹی کون دے گا. اس کی گارنٹی اگر کوئی کواسا گارنٹی بھی ہو سکتی ہے. دیٹس وائی ہم نے اسرائیل کو کوئی نہیں رابطہ یا کسی قسم کی بات نہیں ہے. اگر اس وقت یورپین یونین ناکام ہو چکی ہے کوئی بھی اچیو کرنے میں ڈسپائٹ پوری کوشش، صرف وہ 142 ممالک نے تسلیم ضرور کر لیا لیکن انہوں نے فزیکلی یہ جنگ نہیں رکوا سکے اور خون بہہ رہا ہے ابھی آج بھی ہر گھنٹے میں. دوسرا، یونائٹڈ نیشن جس کا یہ ذمہ داری ہے سیکورٹی کونسل، ان کی ریزولوشن جیسے کشمیر میں آج تک کامیاب نہیں ہوئی، اس پہ فلسطین سے کامیاب نہیں ہو سکی. اب آپ کو چوائس کیا ہے؟ یا آپ اس ضد میں پورے فلسطینی جو بیچارے رہ گئے اس کو بھی مروا دیں اور وہاں سے ویسے ہی ایویکویشن خدا نخواستہ بائی ڈیفالٹ ہو جائے، اور یا اس کو بچا لیں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو سینسیبل چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کو فوری اس کو اچیو کیا جائے. یو ایس اسرائیل سے نہیں، یو ایس کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ کیا جائے. آپ اگر یہ جو ایک لفظ رات میری ان سے جو فائنل کچھ چینجز میں نے کروائی اس میں پاکستان کی مزید چینجز رات گئے 12 بجے 1 بجے تک ہماری ہوتی رہی. اس میں مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہ انڈر ٹیکنگ لی ہے کہ دے مین آل 8 کنٹریز کہ ہم مل کے جو چیزیں آگے ہم نے ساری چیزیں لکھی ہیں کہ یہ چیزیں ہم اچیو کریں گے اور ان کو انگیج کریں گے. انگیج کس کو کریں گے؟ یو ایس فوٹس کو. اب فرینکلی اسپیکنگ یو این ہیونگ فیلڈ اور اس کے بعد یورپین یونین ہیونگ فیلڈ، باقی ساری کوششیں ناکام. جو عرب ممالک ہیں جن کو ان سے تعلق بھی ہے یہ اسرائیل کے ساتھ، کچھ کے ایک دو کے ریلیشنز بھی ہیں ڈپلومیٹک، وہ بھی فیل ہو گئے. تو اب میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا سیریس، اس پہ تو ہم نے جتنی میٹنگ ہوئی شاہزاد صاحب آپ کو بھی اور ڈاکٹر صاحب یہ سوال مگر اپنی جگہ پر اٹھ رہا ہے کہ ظاہر عرب ممالک اور وہ امیر عرب ممالک ہیں، امریکہ کے اتحادی بھی ہیں. پاکستان کو ٹرمپ نے کل بھی اپنے خطاب میں بھی بہت زیادہ اہمیت دی، فیلڈ مارشل کی بھی بات کی، وزیر اعظم کی بھی بات کی. اس سارے کے سارے سینیریو میں پاکستان نے ایسا کیا کردار ادا کیا ہے کہ پاکستان کو اتنی اہمیت دی کل بھی صدر ٹرمپ نے؟ ہمارا کردار یہ تھا کہ ہم یہاں سے جب چلے تھے وزیر اعظم اور میں کانفرنس میں تھا کہ ہم نے اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک سیریس اٹیمپٹ کرنی ہے. صرف یو این جنرل اسمبلی کے اجلاس اور بائی لیٹرل 3 درجن میٹنگ کر کے واپس نہیں آنا. اور یہ ہم نے یہ ساری کی ساری اس کی جو سوچ تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ میاں شہباز شریف صاحب کو جاتا ہے. اور ہم نے وہاں جا کے یہ کنٹریز ہم سے الائن تھی، ہم آلریڈی ڈپلومیٹک لیول کے اوپر یہ چیز ہم نے نکلنے نہیں دی. اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جو میٹنگ تھی 1-on-1، اس کا ایجنڈا ہی صرف یہ تھا، غزہ اینڈ اونلی غزہ. کسی کا اپنا ایجنڈا نہیں تھا 8 کنٹریز کا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر ایک اٹیمپٹ نہیں ہو سکتی تھی کہ اگر ہم کامیاب ہو جاتے. اور آئیڈیا یہ تھا، کوشش یہ تھی کہ یہ پیر سے جمعہ ہے اور اس میں ہم سارا کچھ کر گزرے. اور اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میٹنگ جو 1+1 والی میٹنگ تھی ٹرمپ صاحب کے ساتھ، اس سے پہلے بھی ہماری پرپیٹری میٹنگ ہوئی 8 فارم منسٹر. ہم نے اس کو یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ڈسکریٹ ہوگی، یہ انڈرسٹینڈنگ تھی، یہ کوئی چیز اس وقت تک نکلے گی جب تک اس میں سے کوئی حل نہ نکلے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اور ڈاکٹر صاحب ظاہر آج آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں جو سوشل میڈیا پر تنقید ہو رہی ہے اس کا جواب دیا، تو ایک تنقید یہ بھی ہو رہی ہے کہ یہ اب معاملہ آگے بڑھے گا ابراہم اکارڈز کی طرف. پاکستان سے بھی کہا جائے گا کہ اسرائیل کو ریکگنائز کرے، تسلیم کرے اور آگے بڑھے. کیا یہ اس طرف جا رہی ہے صورتحال؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ ہم اپنے سب لوگ اپنے کھڑے رہے اپنے اپنے جگہ پہ، جو ابراہیم اکارڈ جنہوں نے کیا ہوا اب تو وہ بھی یعنی فرسٹریٹڈ ہے. ہم تو یہ جو اگر دوحہ کا آپ نے میرا اگر انٹرویو الجزیرہ میں دیکھا ہو اور اگر دوحہ کی میری اسٹیٹمنٹ پڑھی ہو، اونلی 1 فارن منسٹر اسپوک. اس کے جو ہماری کونسل آف فارن منسٹر کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں ان کا پرائم منسٹر جو فارن منسٹر بھی ہیں قطر کے، انہوں نے چیئر کرے تھے، انہوں نے بولا، سیکرٹری جنرل OIC نے بولا، سیکرٹری جنرل عرب لیگ نے بولا اور میری ایک تقریر تھی. اس کو انڈورس 2 منٹ میں 30 سیکنڈ میں بلکہ حقان صاحب نے کیا ٹرکی کے. آپ اس کا کانٹینٹ لے لیں. تو ہم تو کہتے تھے مگر ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات کی تھی پھر اور جو آپ نے انٹرویو میں بھی الجزیرہ کو کہا تھا ویسا اعلامیہ تو نہیں آیا اس اسلامک سمٹ کا.
آپ نے تو کہا تھا کہ صرف بیانات سے کام نہیں چلے گا, آگے بڑھنا چاہیے, ایک فورس کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں. وہ بیانیہ بھی بس کنڈیمنیشن کی حد تک ہی تھا. تو معاملہ کیا اسلامی ممالک میں وہ نہیں ہے طاقت کہ کوئی ایسا بیان ہی دے سکتے یا پھر اسرائیل کو روک سکے, اور اسی لیے یہ اس بات کو ریئلائز کرتے ہوئے اس قسم کا معاہدہ ہے اور اس قسم کا پلان ہے جو سامنے آیا؟ شاہ زیب صاحب, وی آر ون آف 57 کنٹریز, پلیز مائنڈ یو, کہ اس سے ہم نے اپنا پورا جو فرض تھا ادا کر دیا. وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں پوری طرح کلیئر کہہ دیا کہ کیا ہونا چاہیے. میں نے انٹرویو میں بھی کہہ دیا, اور لوگوں نے گلوبلی کہا, جتنی کرٹیسزم بھی ہوئی کہ پاکستان نے راستہ دکھایا, اور ان ممبرز نے, انہوں نے پھر بھی سافٹ. اب دیکھیں نا, آپ امپوز تو نہیں کر سکتے. اب جن کو ڈائریکٹ اس کی یعنی تکلیف ہوئی یا جس کے اوپر حملہ ہوا, اگر وہ لوگ ہماری بات سن کے اس لائن پہ نہیں چلتے تو ہم تو کچھ کیا کر سکتے ہیں اکیلے؟ کیا کین وی فورس دیم؟ وی کانٹ. تو بات یہ ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم صحیح بات کریں, سچی بات کریں, اور جو فیئر اور انصاف پہ مبنی وہ سجیسٹ کریں. اس میں منافقت نہیں ہونی چاہیے. وہ ہم نے کر دیا. اس کو جو مجھے یہ بھی بتائے گا ڈاکٹر صاحب, یہ جو سیکیورٹی فورس ہوگی وہ کیا ہوگی؟ کیا پاکستان کا اس میں کردار ہوگا جو غزہ میں سیکیورٹی فورس ہوگی؟ اور کیونکہ جب وہ ڈیولپ ہوگی اس کے بعد ہی اسرائیلی فوج کا انخلا ہوگا مکمل طور پر, وہ کیا ساخت ہوگی اس کی؟ جہاں تک وہ لوکل ڈیلنگ ہوگی, وہ پیلسٹینین جو ہے, جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے 8 ممالک کی, وہ لوکل تو پیلسٹینین لا انفورسنگ ایجنسی ہوگی. لیکن اوبیسلی وہ اکیلے تو کچھ نہیں کر سکتے. ان کو یہ جو ایک فورس کی ضرورت ہوگی, بیک اپ کی ضرورت ہوگی. اس میں ایک فورس کریٹ کی جائے گی. 2 آپشن تھے, یو این سیکورٹی, یو این پیس کیپنگ بھی ہے ایک سیٹ اپ. لیکن اگر یہ وہ ایک تجربہ کئی دنیا میں چلا ہے, کئی میں نہیں کامیاب ہوا, اس کی جگہ پہ ایک اسپیسیفک فورس, جس کے لیے انڈونیشیا نے سب سے پہلے 20,000 اپنے فورس دینے کا اعلان کیا ہے, وہاں کمٹمنٹ دی ہے. اور پاکستان نے کہا کہ ہم اپنے سٹیک ہولڈرز آپس میں بات کر کے پھر ہم بھی اپنا فیصلہ آپ کو بتائیں گے. لیکن یہ جو فورس ہوگی, یہ اس کو یعنی ری انفورس کرنے کے لیے, اس کو آپریشنل کرنے کے لیے جو فلسطین کی بیسک لا انفورسنگ ایجنسی ہوگی اس کے لیے ہوگی. اور یہ بیسیکلی دس از دی آئیڈیا کہ وہاں یہ سارے کا سارا جب تک آپ اس کو یعنی کنٹرول اور اس کا پراپر ڈیو پروسیس اور اس کی عمل واپس نہیں لائیں گے اور نارمل لائف نہیں لائیں گے, وہاں اس وقت تک تو پھر یہ معاملہ بند نہیں ہوں گے. تو اس کے لیے یہ فورس کا تھا. اسی طرح ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی بات ہوئی کہ ٹیکنوکریٹ فلسطینیوں کی ہوگی, بیسک جو گورنمنٹ ہوگی. فلسطینی چاہے فلسطین کے اندر ہیں یا وہ باہر کے ملکوں میں ہیں, اور اس کے اوپر ایک انٹرنیشنل ان کو سپورٹ ٹائپ, وہ بھی نکات کے مطابق تو نگرانی اس کی یہ انٹرنیشنل ٹرانزیشنل باڈی کرے گی, اور اس کی سربراہی صدر ٹرمپ کریں گے, اور جو سابق وزیر اعظم ہے برطانیہ کے ٹونی بلیئر بھی اس میں شامل ہوں گے. ٹونی بلیئر کا ماضی کا ریکارڈ آپ کو پتا ہے, ٹرمپ کی حمایت آپ کو اسرائیل کے لیے پتا ہے. تو اسرائیل کے مفادات کا تحفظ کریں گے یا غزہ کے؟ دیکھیں, اٹس ٹو ارلی ٹو سے سم تھنگ. آپ کو بھی پتا ہے ایک سیریس اٹیمپٹ یہ کی گئی ہے کہ خون بند کیا جا سکتا ہے, کیا ہیومینیٹیرین ایڈ کو فلو کروایا جا سکتا ہے, کیا وہاں سے زبردستی لوگ نکالے جا رہے ہیں ہر روز کئی 100 کی تعداد میں, اس کو روکا جا سکتا ہے, کیا جو چلے گئے اس کو لایا جا سکتا ہے. شاہ زیب صاحب, ہماری پوری کوشش یہ نیک نیتی پہ مبنی تھی 8 ممالک کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اسی طرح کمٹمنٹ کے ساتھ اگر اٹ از ناٹ شارٹ آف اے میریکل کہ یہ جو کچھ اچیو ہوا ہے, یہ it could have been یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ جو چیزیں فوراً ہونے جا رہی ہیں وہ یہ کہ غزہ میں امداد کی بحالی ہونے جا رہی ہے, کیونکہ حماس یہ معاہدہ قبول کرنے جا رہی ہے. جی یہ بالکل وہاں بحالی بھی ہونے جا رہی ہے, سیز فائر بھی ہونے جا رہی ہے. وہاں جب کوئی مزید وہاں سے فورس ایگزٹ نہیں ہونے جا رہی. ویسٹ بینک کو کیٹیگوریکلی ان پریزنس آف 8 کنٹریز پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کمٹ کیا کہ نیکسٹ نہیں ہوگا, جو کہ اسرائیل اپنا پلان دے چکا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ اب ہمیں بجائے ہم کنٹروورسیز میں پڑیں, ہم ان کو اچیو کریں. اس کنٹروورسی کو بھی آپ کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ ابراہم اکارڈز کا پاکستان حصہ بننے جا رہا ہے, اس سب کے نتیجے میں ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ نہیں, ہم کسی اکارڈ کا حصہ نہیں بننے جا رہے. ہماری پالیسی جو ہے اپنی وزا اسرائیل ریمینز ایز اٹ از, لیکن وی آر پارٹنر ان 8 کنٹریز تاکہ ہم وہاں خون
جو बह रहा है मासूम लोगों का 64,000 बह चुका है लोगों का, उसको हम रोक लें, एड को जाने दें। अब जो खुराक भी एक वेपन बना दिया इसराइल ने, उसके जरिए बच्चे छोटे छोटे मासूम बेचारे गिर के मर रहे हैं, उसको बचा लें और इसको मजीद तबाही से बचा लें, वेस्ट बैंक बचा लें, ताकि वो जो हड़प करने का उसका प्लान है। ये मेजर हमारे एजेंडा आइटम्स है जो कि और यू नो वी आर वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह ये अचीव होंगे। यहाँ तक आपने टोनी ब्लेयर साहब का थोड़ा सा पॉइंट किया, ये बात हुई, ट्रंप साहब की टीम ने हमारे साथ बात की और उसमें थोड़ा सा था कि कौन सा प्रोफेशनल होगा। उनके व्यू में ये है कि उनका चूंकि इस मिडिल ईस्ट पीस से काफी अरसे से लिंक है, तो ही इज दी probably the right person to oversee on behalf of the international community. अब लाइटर नोट में मैं आपको बता देता हूँ, जब हमने थोड़ा सा इस पे अपना व्यू दिया कि कोई और को ढूंढे, तो उन्होंने कहा आप 8 में से जो बैठे हुए 8 फॉरेन मिनिस्टर, आप बताएं आप में से कौन ये जिम्मेदारी लेते, अपना मुल्क को छोड़ दें। अब अपने मुल्क को तो नहीं हमने छोड़ के तो ये जिम्मेदारी ले सकते ना। वजीर आजम टोनी ब्लेयर ने तो फारग होने के बाद ये जिम्मेदारी ली, जब वो उसने अपनी रिजाइन दे दिया, फिर उसको यूएस ने यूएन में एंगेज करवाया उसको, वो उस वक्त से उनकी एक जिम्मेदारी लगी हुई है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हर चीज देखी गई है, बेहतर है कि हर चीज को ओपन ना किया जाए, क्योंकि दैट विल एक काउंटर ऑफर की गई थी कि कोई जो इस्लामी मुमालिक हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स में से कोई आ जाए या उनके सरबराहों में से कोई आ जाए, बैठे हुए थे इंक्लूडिंग इसाक डार। तो क्यों नहीं किसी इस्लामी मुल्क के नहीं तो मेरा मुल्क, यू थिंक मैं आई शुड लीव एवरीथिंग पाकिस्तान का, आई थिंक आई एम डूइंग माय बेस्ट दिन रात पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। वो मुल्क जो टोटली आइसोलेटेड था आज से 2 साल पहले, आज उसको रेलेवेंस जो है वो आप खुद अभी बता रहे हैं कि उसकी रेलेवेंस है कि 27 साल के बाद यहाँ यानी मल्टीलैटरल का एससीओ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। मगर इस्लामी मुमालिक के रिप्रेजेंटेटिव तो हो सकते हैं ना इस इंटरनेशनल कमेटी में, जिसमें ट्रंप होंगे, टोनी ब्लेयर होंगे, या कोई भी नहीं होगा इस्लामी मुमालिक के लोग? नहीं, इस्लामी मुमालिक 8 के 8 अंगेज रहेंगे ट्रंप से, और वो टोनी ब्लेयर की रिप्लेसमेंट की बात मैं कर रहा हूँ। हम 8 के 8 अटैच्ड हैं इस काम के लिए। whenever we are required, whenever there is a need, we will all be। जैसे कल रात हम मेरे लैंड होते ही हम रात 12-1 बजे तक शटलिंग करते रहे हैं, फोन कॉल्स की और सारी। तो ये हमारी ये कमिटमेंट जो है वो एक बड़े कॉज के लिए है, लेकिन ये नहीं है कि अब हम अपनी जिम्मेदारी छोड़ के टोटल जाके बैठ जाए। तो जो जरूरत है जिस वक्त होगी उसको बिल्कुल we are all available and we are committed। वो लफ्ज़ हैं, they committed, they have commitment, इस तरह के लफ्ज़ है जो बहुत शुक्रिया नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। क्या ये कामयाब होगा मुआहदा या इसके इम्कानात कम हैं? इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो इशारे दे रहे हैं, फिर अपनी आवाम को जो बता रहे हैं, क्या उसके बाद कोई उम्मीद की जा सकती है? एक ब्रेक के बाद बात। ट्रंप के 20 निकाती एजेंडे पर सवालात उठ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी साहब। हक्कानी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर बहुत सारे सवालात हैं, इसराइल क्या करेगा, हमास क्या करेगा। उससे पहले जो कुछ हुआ उसके बाद आपके ख्याल में इस्लामी मुमालिक के पास यही बेस्ट ऑप्शन था कि वो यही कबूल करते, या उनके पास इतना लेवरेज था कि वो ज़्यादा मजबूर कर सकते थे? किस तरीके से देख रहे हैं आप इस मुआहदे को या इस डील को? शाहजेब साहब, मैं क्या देख रहा हूँ वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो इस्लामी ममालिक के कायदीन हैं, मेरा ख्याल है उन्होंने यही समझा कि ये इस वक्त बेहतरीन पॉसिबल डील है, और उन्होंने इसकी जो लैंग्वेज है उसको इस तरह से, इसके जो अल्फाज हैं उनको इस तरह से बदलवाने की कोशिश की कि जिसके नतीजे में फ़लस्तीनियों के लिए बेहतर से बेहतर नतीजा निकाला जा सके। अभी भी जो बयान दिया है 8 मुस्लिम ममालिक ने, उसके अंदर उन्होंने ये बात कही है कि अहम बातें ये हैं कि गज़ा में जंगबंदी हो, वहाँ इंसानी जो सहूलतें हैं उनकी फराहमी का एहतमाम हो, उसकी तामीरें न हो, किसी फ़लस्तीनी को वहाँ से ज़बरदस्ती ना निकाला जाए, और उसके बाद ये कि एक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का रास्ता खुला रहे। तो अब क्या जिस शक्ल में कल ऐलान किया गया है 20 निकाती फार्मूले का, अगर आपको याद हो तो ये 21 निकाती फार्मूला था 2-4 दिन पहले तक। एक नुक्ता गिराया गया और वो नेतन्याहू साहब से हाँ लेने के लिए, और मुझे लगता है कि वो है फ़लस्तीनी रियासत के काम के बारे में वाज़ेह ऐलान। तो वो जो सारे इबाम हैं इस वक्त, उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि बातचीत चलेगी। ये गू का एक नुक्ता आगाज़ बनेगा प्लान। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर मामला तय नहीं हो सकेगा।
اور صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا پھر جو اگلا سوال ہے وہ ظاہر ہے حماس کے حوالے سے اٹھتا ہے کہ وہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے. مسلم ممالک مان گئے, ویلکم کر دیا, فلسطین اتھارٹی مان گئی, مگر حماس اہم اسٹیک ہولڈر ہے, مگر اس کی قیادت قطر میں ہے. کچھ عرصہ پہلے اسرائیل وہاں حملہ کر چکا ہے, اور قطر بھی جب ویلکم کر رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں حماس بھی مان جائے گا, یا مشکل لگتا ہے کیونکہ پہلے ہتھیار ڈالنا, اپنی جو سرنگیں ہیں انہیں ختم کرنا, اس پر اتفاق نہیں ہو سکا تھا جو بھی حماس سے مذاکرات ہو رہے تھے؟ کوئی بھی جو دستاویز ہوتی ہے, خاص طور پہ جو ایک معاہدہ ہوتا ہے, اس کی ہر شرط اور ہر لفظ اہم ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ساری بات یہاں آ کے ٹھہرے گی کہ اتفاق کس بات پر ہو رہا ہے. یہ بات واضح ہے, آپ پڑھیں اگر یہ جو 20 نکاتی فارمولہ کل آیا ہے, اس کے اندر کے بہت سارے الفاظ بدلے گئے ہیں نتنیاہو صاحب کو یہ موقع دینے کے لیے کہ وہ اپنے دائیں بازو کے حامیوں کو یہ قائل کر سکیں کہ میں نے نہ فلسطینی ریاست تسلیم کی ہے, نہ میں نے غزہ سے اپنی فوجوں کا انخلا تسلیم کیا ہے, ہر چیز مشروط ہے. اگر وہ یہ کہہ سکتے ہیں تو پھر حماس والے بھی یہی کہہ سکتے ہیں. رہ گئے باقی اسلامی ممالک, اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ سب ایک دو ریاستی حل ضرور چاہتے ہیں, لیکن وہ خون ریزی کا خاتمہ بھی چاہتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ سب یہ بھی جانتے ہیں, میرا خیال ہے آپ سبھی ٹرمپ صاحب کی شخصیت کو سمجھ گئے ہیں کہ ان سے نہ کہنا کسی کے لیے اچھا نہیں ہوتا. بہتر بھارت نے نہ کہہ کے دیکھا ہے, تو آپ دیکھیے کہ ان کے بارے میں ابھی بھی وہ ہر تھوڑے دن کے بعد کوئی نہ کوئی منفی بات کر دیتے ہیں. تو جو مسلمان ملکوں کے سربراہ ہیں, انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ٹرمپ صاحب سے ہاں کر دی جائے, اور جب بات چیت ہوگی تو اس میں دیکھا جائے کہ کیا نتیجہ نکالا جا سکتا ہے. ان کے اہداف واضح ہیں. میرا نہیں خیال کہ فلسطینی ریاست کے بارے میں, بیت المقدس کے بارے میں کوئی واضح بات کیے بغیر سمجھوتا ہو سکے گا. اچھا, اور اب جب نیتنیاہو ہے, ظاہر ہے ان کی دائیں بازو کی حکومت ہے, خود وہ انہیں سیٹسفائی کرنے کے لیے بھی اور حکومت میں رہنے کے لیے بھی اور اپنے اسکینڈل سے بچنے کے لیے بھی بیانات بھی دیتے رہتے ہیں, اقدامات بھی کرتے رہتے ہیں. ایک طرف وہ صدر ٹرمپ کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس کے بعد ہبرو زبان میں اپنے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو ہم نے کر دیا یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, اور پیغام میں کہتے ہیں کہ اسرائیلی فوج غزہ کے بیشتر حصے پر رہے گی. وہ یہ بات کرتے ہیں. پھر ٹائمز آف اسرائیل رپورٹ کرتا ہے کہ نیتنیاہو نے بہت ساری چیزیں تبدیل کرائی ہیں جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں, جن میں یہ باتیں بھی شامل ہیں. تو جب وہ پہلے ہی اپنی عوام سے یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے اسرائیل خود پاسداری کرے گا اس منصوبے کی؟ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اصل میں تو اس منصوبے کو جو سبوتاژ کرے گا وہ اسرائیل کا دایاں بازو کرے گا, کیونکہ وہ تو بہت آگے جا چکے ہیں اپنے موقف کے اندر. وہ تو گریٹر اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں اپنی سوچ میں. وہ تو باتیں کر رہے ہیں کہ ہم اور سیٹلمنٹس کریں گے. وہ تو اینیکسیشن کی بات کر رہے تھے. اگر آپ کو یاد ہو تو چند دن پہلے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد کی ملاقات ہوئی نیتنیاہو صاحب سے, اور انہوں نے وہاں ان کو واضح طور پہ کہا کہ اگر آپ نے انیکسیشن کی تو ہم جو ابراہیمی معاہدہ ہے وہ بھی ختم کرنے کے بارے میں غور کریں گے. تو یہ یہاں تک نوبت آ گئی تھی. تو اس لیے وہاں سے بات کو پیچھے کھینچنے کے لیے تو اچھی بات ہے کہ ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا کہ ہاں بھائی اب جنگ بندی ہونی چاہیے, خون ریزی ختم ہونی چاہیے, اور اسرائیل کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیا کہ حماس کو غیر مسلح کیا جانا چاہیے. لیکن کیا کیا جانا چاہیے کہنا تو بہت آسان ہوتا ہے. آپ اور میں بہت کچھ کہتے رہتے ہیں, میں اپنے مضمونوں میں, آپ اپنے ٹی وی کے شو کے اوپر, لیکن کیا سارے فریق اس بات کے اوپر آمادہ ہو سکیں گے؟ ہر ایک جس نے اس کا خیر مقدم کیا ہے اس نے بڑے دلچسپ انداز سے اپنا خیر مقدم مشروط بھی بنایا ہے. اگر آپ جو مسلم ممالک کا بیان ہے وہ پڑھیں تو اس میں بھی لکھا ہے کہ ہم خیر مقدم کرتے ہیں, ہم صدر ٹرمپ کے خلوص کی تعریف کرتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ اور ہماری خواہش یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ ہو جائے. ضروری نہیں کہ وہ ساری باتیں موجودہ شکل میں جو فارمولہ دیا گیا اس میں موجود ہو. اسی طریقے کے ساتھ نیتنیاہو صاحب نے بھی بڑی مشروط قسم کی حمایت کی ہے. تو میرا کہنا یہ کہ جس طرح اوسلو ایکارڈ تھا, اگر آپ کو یاد ہو تو وہ کیمپ ڈیوڈ سے جو پروسیس شروع ہوا تھا 1979 میں, اس سے جا کے پھر آخر میں 93 میں اوسلو معاہدہ ہوا, اور وہ جو معاہدہ ہے وہ بھی بعد میں ٹوٹ پھوٹ گیا. تو یہ ایک پروسیس ہوگا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے. جنگ بندی عملاً تو ویسے بھی ہوئی ہے کیونکہ ایک سائڈ جو ہے وہ اتنی مار کھا چکی ہے کہ وہ لڑنے کے قابل نہیں رہی, لیکن دوسری طرف یہ کہ وہ مکمل طور پہ غیر مسلح ہو جائے. میرا خیال ہے
کہ یہ بہت بڑی شرط ہے، اور اس کے بدلے میں اگر ان سے یہ وعدہ کیا جائے کہ ہاں آپ کے غیر مسلح ہونے کے نتیجے میں اسرائیل یہ مکمل یقین دہانی کراتا ہے کہ ایک فلسطینی ریاست قائم ہوگی جس میں مغربی کنارے کے تمام علاقے شامل ہوں گے جو 1967 میں اسرائیل نے جن پر قبضہ کیا، غزہ شامل ہوگا، پھر شاید یہ بات آگے بڑھ سکے۔ مگر مجھے ایک طویل مذاکراتی عمل سامنے نظر آ رہا ہے، یہ بیانات وغیرہ سارے کے سارے ٹرمپ صاحب کی خوشنودی کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ اور صاحب ایسی صورت میں مسلم ممالک کے پاس ایگزیکٹلی کیا لیوریج ہے اگر کل کو اسرائیل خلاف ورزی کرتا ہے؟ اگر حماس نہ مانے تو صدر ٹرمپ نے کہا جی ہم اسرائیل کا پورا ساتھ دیں گے، ان کے پاس 72 گھنٹے ہیں، 4 دن کی بھی بات کی جا رہی ہے، بٹ اگر اسرائیل نہیں مانتا اور کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو کون روک سکتا ہے اسے؟ کیا امریکہ پابند کرے گا اسے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب کے مزاج کے مطابق ہر آدمی یہی کہے گا کہ ہاں جی ہم نے بات مان لی، اور اس کے بعد پھر اب بات کی تہیں جو ہیں وہ بدلی جائیں گی۔ دیکھیے آپ کو وہی ملاقات یاد ہے جب یوکرین کے صدر زیلنسکی آئے تھے اور صدر ٹرمپ اور ان کے نائب صدر جے ڈی وینس نے ان کو بہت بے عزت کیا تھا، ان کے اوپر بہت دباؤ ڈالا تھا، اور ٹی وی کیمروں کے سامنے یہ سب کچھ کیا تھا، کیونکہ اس وقت تک ٹرمپ صاحب کی امید یہ تھی کہ اگر میں اپنے حلیف پر دباؤ ڈالوں گا تو پھر پوتین آئیں گے اور وہ مجھ سے بات چیت کریں گے اور اس کے نتیجے میں ایک فارمولہ ہو جائے گا جس کے نتیجے میں امن ہو جائے گا۔ ان کا اعلان تھا انتخاب کے موقع پر کہ میں 1 ہفتے میں جنگ بندی کرا دوں گا، اب تو کئی مہینے ہو چکے ہیں، نہیں ہوئی جنگ بندی، اور نہ ہی یوکرین کی امداد مکمل طور پہ بند ہوئی ہے۔ ٹرمپ کی ہر بات کو اس طرح سے سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے جیسے سابقہ امریکی صدور کی باتوں کو لیا جاتا تھا۔ میں ایسا کوئی منظر نہیں دیکھ رہا جس میں امریکی طیارے جا کر اسرائیل کی مدد کرتے ہوئے فلسطینیوں کے اوپر بمباری کریں، کیونکہ اس سے عرب اور اسلامی ممالک میں ایک غم و غصے کی لہر اٹھے گی۔ دوسری طرف میں یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ نیتن صاحب جو ہیں وہ بغیر کسی دباؤ کے ان کو اپنی مرضی پوری کرنے دی جائے گی۔ تو ٹرمپ کبھی فلسطینیوں کے بارے میں سخت بات کریں گے، کبھی اسرائیل کے بارے میں سخت بات کریں گے، کبھی قطر سے کہیں گے کہ تم اسرائیل کی بات مان جاؤ، کبھی اسرائیل سے کہیں گے کہ قطر سے معافی مانگ لو، اور اسی طریقے کے ساتھ یہ بات وہ آگے بڑھاتے رہیں گے۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ ایک عالمی اتفاق رائے اس بات پر ہو گیا ہے کہ غزہ میں جو خون ریزی ہو رہی ہے یہ غلط ہے، اسرائیل کو کھلا ہاتھ نہیں دیا جا سکتا، اور ایک 2 ریاستی حل کی طرف ہر ایک ہی بات اپنی آگے بڑھا رہا ہے۔ 145 ممالک اب تک فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں۔ تو اس تناظر میں نیتن کے کارڈ بھی محدود ہیں، ٹرمپ صاحب کے کارڈ بھی محدود ہیں، اور حماس کے کارڈ بھی محدود ہیں۔ بہت شکریہ حسین غنی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی کہ پرام میں اللہ حافظ۔